अभी आज का जो हमारा प्रोग्राम है इसका कोई लंबा चौड़ा एजेंडा नहीं, सीधा साधा सा प्रोग्राम है कि जो पुलिस में इस वक्त एक हलचल सी मची हुई है। एक तरफ तो करप्ट तरीन जो क्लर्क हैं उनके खिलाफ जो है पुलिस के बड़े बड़े अफसरान जो है इस वक्त मुतहर्रिक हो चुके हैं, और इस मुतहर्रिक होने के नतीजे में बहुत सारे ऐसे शरीफ नफ्स DIGs भी बेनकाब हो रहे हैं जो इस तरह के क्लर्कों की किसी न किसी तरीके से पुष्पनाही करते हुए अब साफ दिखाई दे रहे हैं। वो कौन है, इस पर आगे चलकर हम अपने प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे कि इम्तियाज शेख कौन है जिसके इतने बड़े बड़े स्कैंडल सामने आ गए, लेकिन अब तक इनके खिलाफ किसी ने कोई कार्रवाई करने की हिम्मत या जुर्रत नहीं की। और अब जब खादिम रिन ने इनके खिलाफ कार्रवाई की तो इस वक्त भी जो है एक DIG उनके आड़े आ रहा है। वो कौन DIG है, उस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि ये जो SHOs की ट्रांसफ़र पोस्टिंग के इख्तियारात कोतवाली शहर ने SSPs और जोनल DIGs से छीन लिए हैं, इसके क्या असरात जो है वो कराची पुलिस पर पड़ने जा रहे हैं। ख़ास तौर से स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई वारदातें इससे कम होंगी या उसमें इजाफा होगा, इस पर बात करेंगे। और इस नए सिस्टम के तहत जो आज 2 SHOs की पोस्टिंग हुई है उसका बैकग्राउंड क्या है, उस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम में हम कुछ DSPs के ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर बात करेंगे जिसमें 2-3 पोस्टिंगें बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं, बल्कि अगर ये कहा जाए कि वो सिंध पुलिस का एक बहुत बड़ा लतीफ़ा है तो कम नहीं होगा, जिसमें ख़ास तौर से सईद आरई जो कि DSP ट्रैफिक के थे उनकी पोस्टिंग जो है वो इन्वेस्टिगेशन में कर दी गई है। एक ऐसे DSP की कि जिससे इन्वेस्टिगेशन की अलिफ बेस का भी इल्म नहीं है, उन्हें इन्वेस्टिगेशन सईदाबाद का इंचार्ज बना दिया गया है। इसकी क्या वजह है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में जो हमारा एक सिलसिला है पुकार, आज का जो पुकार है इसमें एक शहीद बेनज़ीराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक पुलिस अफसर जो है वो उनकी पुकार आज के प्रोग्राम में हमने शामिल की है। सब इंस्पेक्टर अहमद अली शर का 5 मिनट का जो है ये वीडियो क्लिप ज़रूर देखिएगा। इनके साथ जो है ये सुबूर और दूसरे जो करप्ट तरीन जो क्लर्क है, ख़ास तौर से जो एक सब इंस्पेक्टर हैं फयाज़ मेमन और जावेद राजपड़ ने जो ज़्यादतियाँ की हैं अंदरूनी सिंध के पुलिस अफसरों की सीनियरिटी को हड़प करके, और उनको जो है 20-20 साल बाद जो है वो रिवर्ट करके जो उनके साथ ज़्यादती की, उसके बारे में ये सब इंस्पेक्टर जो है अहमद अली शर बड़ी खरी खरी बातें बयान कर रहे हैं। मैं IG सिंध की तवज्जो चाहूँगा कि वो उनकी इस फरियाद को सुनकर उनके साथ होने वाली ज़्यादती पर अजाला करें। इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो अपने टॉप स्टोरी से करते हैं कि इस वक्त सिंध पुलिस में एक हलचल सी मची हुई है, एक ऐसी हलचल जो कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। बहुत सारे महाज जो है वो इस वक्त बैक वक्त जो है वो खोले जाने की इतला मिली है। सिंध पुलिस के जो क्लरिकल माफिया है, इससे तो सिंध पुलिस के सिपाही से लेकर DSP तक के जो अफसरान रैंक के वो भी आजिज आ चुके हैं, पनाह मांग रहे हैं इनसे, कानों को हाथ लगा रहे हैं इनकी ज़्यादतियों की, इनकी नाइंसाफ़ियों और उनके मजालिम की। यानी कि सीधे साधे काम जो है वो इन्होंने जो है वो अपनी परचून के कारोबार को चलाने के लिए जो है उनमें गैर मामूली रुकावटें खड़ी करके उन्हें ईराई का पहाड़ बना दिया है, मसला कश्मीर बना दिया है कि जो सीधे साधे ट्रांसफ़र होते हैं, जो सीधे साधे पोस्टिंग होती है, जो सीधे साधे जो प्रमोशन होने चाहिए, जो सीधे साधे कोर्स में जिन्हें जाना चाहिए, उनके राहों में इतने रोड़े इन्होंने अटका दिए, बिल्कुल उन खाकरूबों की तरह से, उन स्वीपरों की तरह से, उन बंदियों की तरह से जो नाला में जो पानी बह रहा है, गंदा पानी, उस बहने वाले गंदे पानी की राह में इतने कचरे और इतने कुछ फेंक दिए थे कि वो नाले जो है वो
پانی بہنے کے بجائے وہاں پر پانی رکنا شروع ہو جاتا ہے. یہی کام جو ہے یہ سندھ پولیس کا جو کلریکل اسٹاف ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ ایک کام جو کہ روٹین میں ہونا چاہیے, ایک کام جو کہ سسٹمیٹک طریقے سے ہونا چاہیے, جس کا نمبر ہے ان کو پروموشن دینا چاہیے, جس کا نمبر آ رہا ہے اسے کورس پہ بھیجنا چاہیے, یعنی جس کا جہاں پوسٹنگ ہونی چاہیے وہ نمبر پر اس کی پوسٹنگ وہاں ہونی چاہیے, ایک رینج سے دوسری رینج. ان تمام جو کہ انتہائی ایزی کام ہے, جو کہ ایک معمول کے مطابق ہونا چاہیے, ان ایزی کاموں کو انہوں نے اتنا زیادہ مشکل کر دیا ہے, اتنا مشکل ہے کہ کوئی بھی کام جو ہے بغیر ان کے رابطے کے, بغیر ان کے میل ملاپ کے, بغیر ان کی مٹھیاں گرم کرنے کے وہ کام نہیں ہو پا رہا. اور اس گورکھ دندے میں جو ہے ان کلرکوں کے ساتھ بعض سائیکوپیت پولیس کے بڑے افسران بھی شامل ہیں, جو محض اپنی ٹھڑک پوری کرنے کے لیے, جو محض خود کو ایس پی یا خود کو ڈی آئی جی ثابت کرنے کے لیے اور اپنی ایمانداری پر جو ہے ایک مہر ثبت کرنے کے لیے جو ہے اس طرح کے پولیس والوں کو جو ہے بلا کسی گناہوں کے, بلا کسی سنگین جرائم کے جو ہے وہ انہیں انتہائی سنگین قسم کی سزائیں دینے سے باز نہیں آتے. ان کا تو ایک ٹھڑک ہوتا ہے, ان کی تو ایک انا کی تسکین ہوتی ہے, لیکن یہاں پر جس کے ساتھ ہوتی ہے اس کا جو ہے وہ پوری کی پوری ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے, اور ان کلرکوں کی جو ہے وہ چاندری ہو جاتی ہے, اور ان کا کاروبار جو ہے وہ چل پڑتا ہے. تو اب یہ جو کلرک ہے وہ اس وقت جو ہے وہ آتاب کا شکار ہو چکے ہیں, کیونکہ ان کی شکایتیں جو ہے وہ بہت زیادہ اس وقت آسمان سے باتیں کروں. جب بھی کوئی پنجاب سے آئی جی آتا ہے یا کوئی ڈی آئی جی آتا ہے اور ان کے پاس ان کی انکوائریاں آتی تو پھر وہ جو ہے وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتے ہیں. رانا اکبر شہزاد نے ان کے خلاف بہت ایک مربوط انکوائریاں کی تھی کہ ان کو جو ہے انہوں نے جو ہے وہ بالکل دیوار سے لگا دیا تھا. یہ بڑے بڑے جو ان کے پنڈت ہیں اس سندھ پولیس کے, جو بڑے نام ہیں, یعنی صبور, سلیم تنولی, نجیب اور مراد وغیرہ, یہ سب کے سب جو ہے وہ رانا اکبر شہزاد کے انکوائریوں کے زد میں آ چکے تھے. اب ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ڈی آئی جی سے بھی بڑھ کر سندھ پولیس کا آئی جی جو ہے وہ پنجاب سے آ گیا. پنجاب کے آئی جی کو بھی جب ان کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنی توپوں کا رخ ان کی جانب کر دیا, ایک اتنا خطرناک آرڈر جاری کیا آئی جی کی جانب سے کہ جو عرصہ دراز سے ایک ہی شعبے میں, ایک ہی دفاتر میں چودھری بن کے بیٹھے ہیں, ان تمام کو اٹھا کے باہر پھینکا جائے, کہیں اور ان کی پوسٹنگ کی جائے. بالکل کہا گیا کہ کراچی والوں کو جو ہے سکر حیدرآباد یا لاڑکانہ یا پھر میرپور خاص بھیجا جائے, اور وہاں کے کلریکل اسٹاف کو جو ہے یہاں لایا جائے. یعنی اس قسم کی جو ہے تبدیلی کا حکم دیا گیا ہے آئی جی کی جانب سے. اب آئی جی کے اس حکم کو جو ہے اپنے مرضی سے جو ہے اس کی تشریحات کر کے جو ہے وہ الگ الگ قسم کے جو ہے وہ ذیلی آرڈر جو ہے وہ کے پی او سے بھی نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے, اور خود آئی جی کا جو سی پی او کے جو اسٹیبلشمنٹ برانچ ہے وہاں سے بھی اس قسم کے آرڈر اب نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, خود ہی یہ کلریکل اسٹاف اپنے آپ کو بچانے کے لیے. ابھی اسی کشمکش کے دوران جو ہے خود ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم رند بھی متحرک ہو چکے, اور انہوں نے گزشتہ روز جو ہے امتیاز شیخ نامی جو ہے ایک کمپیوٹر کے جو کلرک ہیں ان پر جو ہے وہ انہوں نے چڑھائی کر دی اور ان کے خلاف ڈنڈا اٹھا لیا, اور ان کو کہا کہ انہیں فوری طور پر سسپینڈ کر دیا جائے اور انہیں کے پی او سے نکالے باہر کیا جائے, اور آئندہ کبھی بھی ان کی کے پی او میں پوسٹنگ نہ کی جائے. اور اس سارے معاملے کی جو ہے تحقیقات بدقسمتی سے ایک ایسے ڈی آئی جی کو دے دی گئی کہ جو خود کہا جاتا ہے کہ وہی ڈی آئی جی جو ہے وہ ان کے بالواسطہ یا براہ راست سرپرست بتائے جاتے ہیں, عمران یعقوب, جن کا اپنا تعلق جو ہے پنجاب سے ہے, لیکن ان کا ریکارڈ بہت ہی اچھا ہے. جب وہ کیا نام ہے پرنسپل ٹریننگ کے ڈی آئی جی تھے سندھ کے ٹریننگ پولیس کے, تو اس وقت ان کی بہت ہی اچھی شہرت تھی, اور انہوں نے وہاں ٹریننگ سینٹروں سے بہت ہی گندے اور کرمنل قسم کے جو انسٹرکٹر تھے اور وہاں کے اسٹاف کو انہوں نے نکالے باہر کر دیا تھا, سب کو سیدھا کر دیا تھا. لیکن اب یہاں آ کر جو ہے جب سے وہ ڈی آئی جی ایڈمن بنے ہیں تو کچھ عجیب و غریب قسم کی اطلاعات ان کی ذات سے متعلق جو ہے ہمیں بھی سننے
کو ملتی. اور یہ جو امتیاز شیخ کے خلاف اب ایڈیشنل آئی جی کراچی نے کارروائی کی ہے، ان کے بارے میں یہ معلوم ہوا ہے کہ ان کا اپنا یہ کہنا ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں ڈی آئی جی ایڈمن کے لیے. اب کام کیا کر رہے ہیں جناب؟ کام یہ کر رہے ہیں کہ یہ سرکاری جو پولیس کے کوارٹر ہیں وہ الاٹ کرنے کے لیے 2 سے 3 لاکھ روپیہ وصول کرتے ہیں. دوسرے ٹرانسفر پوسٹنگوں کے بھی پیسے لیتے ہیں. یعنی جو بھی کام ڈی آئی جی ایڈمن سے متعلق ہوتا ہے یہ وہاں پر فرنٹ مین کا کردار ادا کر کے ان سے رقم بٹورتے ہیں اور چٹکی بجا کر جو ہے وہ کام ان سے کروا کے لے آتے ہیں. یہ کہنا ہے تو پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا. اور کچھ اسی قسم کی شکایتیں جو ہے کوتوال شہر یعنی خادم رند کے پاس پہنچی تھی، جس کی انہوں نے انکوائری کرائی. اور انکوائری میں جب یہ باتیں ثابت ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے انہیں سسپینڈ کرنے کا حکم دیا. چونکہ وہ آئی ٹی کے ہیں، ڈی آئی جی آئی ٹی جو ہیں وہ پرویز چانڈیو کے انڈر میں ہے، یونس چانڈیو کے انڈر میں. تو اب لہذا یونس چانڈیو کو کہہ دیا گیا کہ وہ انہیں سسپینڈ کر دیں اور ان کی آئندہ کبھی بھی جو ہے کے پی او میں پوسٹنگ نہ کی جائے. یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے ایک خاتون پولیس افسر کا جو سرکاری کوارٹر تھا بریگیڈ کا وہ بائی فورس ان سے خالی کروا کر اپنے نام الاٹ کر دیا، جو کہ ٹوٹلی انلیگل ہے. اور اس افینس پر تو ان کے خلاف باضابطہ نہ صرف مقدمہ درج ہونا چاہیے بلکہ ان کی گرفتاری بھی عمل میں لائی جائے. لیکن چونکہ وہ انتہائی با اثر ہے، امتیاز شیخ نام ہے ان کا، لڑکانہ کے رہنے والے ہیں، تو اور ایک ڈی آئی جی جو ہے وہ ان کے پشت پر کھڑے ہیں، تو لہٰذا ان کے خلاف کارروائی ہونا اتنا آسان نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود خادم رند نے جو ہے وہ انتہائی جرأت مندی، دلیری اور بہادری اور انصاف پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ہے امتیاز شیخ کے خلاف کارروائی کرنے سے گریز نہیں کیا، یہ جانتے ہوئے کہ ان کے تعلقات ان کے ایک اسٹاف افسر ڈی آئی جی ایڈمن سے بہت اچھے بتائے جاتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے اب ان کی انکوائری جو ہے خود اسی ڈی آئی جی ایڈمن کو دے دی گئی ہے. اب ظاہر ہے کہ جو ڈی آئی جی ایڈمن ان کی سرپرستی کرنے کے ان پہ الزامات ہیں تو وہ انکوائری شفاف طریقے سے ان کے خلاف کیسے کر سکتے ہیں؟ یقیناً انہیں جو ہے وہ بچانے کی کوشش کریں گے اور جو الزامات ان پر عائد کیے گئے ہیں ان الزامات کو بے بنیاد ثابت کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ وہ کریں گے. یہ کہنا ہے خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا. اسی لیے جو ہے بعض پولیس والوں کا یہ کہنا ہے کہ خادم رند کو چاہیے کہ وہ اس کی انکوائری کسی اور ڈی آئی جی سے کرائے، یا تو تنویر عالم اوڈو کو یہ انکوائری دے دیں یا پھر فیصل عبداللہ چاچڑ سے ان کی انکوائری، یا پھر خود عاصم قائم خانی جو کہ ڈی آئی جی ویسٹ زون ہے ان سے ان کی انکوائری کریں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے قابل اعتماد ذرائع کا. دوسری بات یہ کہ ابھی پچھلے دنوں جو ایک خبر میں نے بریک کی تھی خود اسی ڈی آئی جی ایڈمن کے پی ایس او ہیڈ کانسٹیبل خالد کشمیری سے متعلق، کہ ایک ہیڈ کانسٹیبل ہے جو کہ ڈی آئی جی ایڈمن کا پی ایس او ہے، ان کے اتنے شاہانہ زندگی ہے کہ انہیں ڈی آئی جی موصوف نے ایک ایس پی کی کار جو ہے انہیں استعمال میں دی ہے، جسے 300 لیٹر پیٹرول بھی کا کارڈ بھی دیا گیا ہے کہ 300 لیٹر پیٹرول بھی وہ استعمال کر سکتا ہے. یعنی کہ اس ہیڈ کانسٹیبل کو، اس پی ایس او کو ایز اے ایس پی کا اسٹیٹس دیا گیا ہے. اس کو نہ صرف وہ سرکاری کار دی گئی ہے بلکہ اس ہیڈ کانسٹیبل کو، اس پی ایس او کو ایک سرکاری ڈرائیور کے علاوہ ایک گارڈ بھی دینے کی اطلاع ملی ہے. اس کی جب اطلاع ملی تو اس پر بھی پھر خادم اعلیٰ ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم رند نے نوٹس لیا اور ان سے نہ صرف وہ سرکاری کار واپس لے لی بلکہ ان سے وہ گارڈ اور وہ ڈرائیور بھی ان سے واپس لے لیے اور ان کے خلاف بھی جو ہے وہ انکوائری کرنے کا حکم دے دیا. تو اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خادم اعلیٰ جو ہے وہ اس وقت غیر معمولی متحرک ہو چکے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے اپنے ہی دفتر سے صفائی کا سلسلہ شروع کر دیا ہے اس لاقانونیت کے، اور اس طریقے سے جو ہے خود ڈی آئی جی ایڈمن عمران یعقوب جو ہے وہ بہت ہی بری طریقے سے جو ہے وہ آتاب میں آ چکے ہیں اور 2-3 جو ہے ان کے اپنے لاڈلے جو ہے وہ اس وقت مشکل میں ہیں جنہیں وہ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے قابل اعتماد ذرائع کا. اب دوسری جانب جو ہے وہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے وہ جو کہ ایس ایچ اوز کے جو کہ اختیار تھا
ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کا جو کہ اختیار تھا زونل ڈی آئی جی کا، وہ ایڈیشنل آئی جی نے وہ اختیار جو ہے وہ ان سے سلب کر کے جو ہے ایک طریقے سے وہ اپنے پاس رکھ لیے ہیں، اور اب ایس ایچ اوز کے ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے ایڈیشنل آئی جی خود کریں گے۔ یہی حربہ جو ہے اس سے قبل جو ہے خود ڈاکٹر امیر شیخ جب سی سی پی او کراچی تھے انہوں نے بھی اختیار کیا تھا، لیکن انہیں اپنی غلطی کا احساس جیسے ہی انہوں نے دوبارہ سے وہ اختیارات جو ہے ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کو دے دیتے، جس کے جو اختیارات تھے انہیں دیے کہ بھی آپ استعمال کریں۔ لیکن اب بڑے عرصے بعد جو ہے خادم رند نے جو ہے دوبارہ یہ اختیارات اپنے پاس رکھ لیے ہیں، اور اس اختیار کو اپنے پاس رکھنے کے نتیجے میں گزشتہ روز جو پہلا جو انہوں نے آرڈر کیا ہے، ایک تو انسپکٹر ارشد آفریدی کو جو ہے انہوں نے ایس ایچ او سچل ان کی سوراب بورڈ ان کی پوسٹنگ کر دی، اور اس طریقے سے انسپکٹر سعید کو جو ہے وہ اے وی سی سی پولیس اسٹیشن کا ایس ایچ او لگا دیا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی کو جو اطلاع ملی ہے جو پولیس کے قابل اعتماد ذرائع سے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ارشد آفریدی کی پوسٹنگ ویسے تو ڈی آئی ایڈیشنل آئی جی کراچی نے کی، ان کے نام جو ہے وہ ایس ایس پی ایس عرفان بہادر کے ذریعے بھجوائے گئے تھے۔ یہ سارا کام جو ہے وہ مینیج کیا ہے خود انسپکٹر زوار حسین نے، اور کہتے ہیں کہ مبین طور پر یہ جو اس پوسٹنگ میں جو ہے وہ 8 لاکھ روپے کی رشوت اس میں چلی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے انسپکٹر سعید خان کی پوسٹنگ جو ہے انسپکٹر عتیق شاہ نے کروائی ہے زوار حسین سے، اور اس پوسٹنگ میں کہتے ہیں کہ مبینہ طور پر 5 لاکھ روپے چلے ہیں۔ یہاں پہلے جو ہے وہ انسپکٹر ایک ناصر محمود جو ہے پچھلے کوئی 5 7 8 سالوں سے یہاں پر ایس ایچ او کیسز سے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ جب نومی یہاں کی ڈی آئی جی سی آئی تھے تو اس وقت سے وہ چلے آ رہے ہیں، اور ان پر جو ہے وہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں جو ہے وہ ہر مہینے جو ہے 4-5 بڑی ویگو گاڑیاں پکڑ کر اپنے ڈی آئی جی نعمان صدیقی کو تحفتاً دینے کے بھی الزامات تھے، تو اس وقت سے وہ چلے آ رہے ہیں۔ اب جا کر جو ہے وہ ان کو وہاں سے نکالے باہر کر دیا، اور ان کی جگہ پر جو ہے خود انسپکٹر سعید کو جو ہے اینٹی کار لفٹنگ سیل کا جو ہے وہ تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا گیا۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب جو 3-4 یہ جو پوسٹنگ ہے تو خیر ڈی ایس پیز کی بہت ہوئی ہے، لیکن میں سب پر بات نہیں کروں گا، 3-4 جو ڈی ایس پی ہیں ان پر بات کروں گا۔ سب سے بڑھ کر جو ہے ٹریفک پولیس کے گاڈ فادر، یہ بھی ایک بہت ہی بڑی بریکنگ نیوز ہے، اس پر تو خود ایک سیپریٹ ویلاگ مجھے کرنے کی ضرورت تھی، کرنا چاہیے تھی مجھے، لیکن اتنا ٹائم نہیں تھا میرے پاس۔ سعید آرائی ایک بہت بڑا نام تھا، سعید آرائی کے بارے میں تھا کہ وہ تو ڈی آئی جی ٹریفک ان کی مرضی کے بغیر آ نہیں سکتا ہے، جو بھی ٹریفک کا ڈی آئی جی آئے گا وہ سعید آرائی سے این او سی لیے بغیر نہیں آ سکتا۔ کہتے ہیں کہ رنگ بدلتا ہے آسماں کیسے کیسے، کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں بڑی۔ اب ان کو جب نکالا وہاں سے تو کہتے ہیں نا دودھ میں سے مکھی کی طرح سے انہیں نکالے باہر کر دیا۔ اب سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ یہ کارنامہ کس کا ہے، کس کی تعریف کروں میں؟ احمد نواز چیمہ جو اس وقت ڈی آئی جی ٹریفک ہے، یہ ان کا کارنامہ ہے یا کہ خود خادم اعلیٰ کا یہ کارنامہ ہے؟ جس کسی نے بھی یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے وہ تعریف کے مستحق ہے، ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ یہ بہت بڑا ایک ٹریفک پولیس کا ناسور تھا، جسے بہت ہی مشکل سے جو ہے ٹریفک پولیس سے بالآخر باہر کا راستہ کسی نے دکھائی دیا، لیکن باہر کا راستہ بھی کیا دکھایا؟ جہاں جائے گا وہاں مصیبت ہی مصیبت نازل ہوگی، وہاں قہر ہی قہر نازل ہوگا، وہاں تباہی تباہی ہوگی، بربادی ہی بربادی ہوگی۔ اب ایک ایسے ڈی ایس پی کو آپ نے انویسٹیگیشن میں ان کی پوسٹنگ کر دی جہاں سارا کام ہی قانون کا ہے، جہاں سارا کام ہی لکھت پڑھت کا ہے، جہاں سارا کام ہی تعزیرات کا ہے، ضابطہ فوجداری کا ہے، ایویڈنس ایکٹ کا ہے۔ اب ایک ایسے بندے کو آپ نے لگایا جو سوائے چالان کرنے کے اس سے کچھ نہیں آتا ہے، جو سوائے 5-5 اور 10-10 کے نوٹوں کو گننے کے اس سے اور کوئی کام نہیں آتا ہے، جو سوائے لفٹر والوں کو بریفنگ دینے کے کہ کس طرح انہوں نے کہاں سے گاڑیاں اٹھانی ہیں، اس کے علاوہ انہیں اور کوئی کام نہیں آتا۔ وہ انویسٹیگیشن کیا کرے گا؟ اسے کیا معلوم کہ انویسٹیگیشن
کیسے کہتے ہیں، اس کا سرا کیا ہے، اس کا پیر کیا ہے، تفتیش کیا ہے، چالان کیا ہے، 174 کیا ہے، خودکشی کیا ہے، پوسٹ مارٹم کیا ہے، ضابطہ فوجداری کی دفعہ 169 کیا ہے، 497 کیا ہے، ایف آئی آر کیسے درج ہوتی ہے، ایف آئی آر کیسے پڑھی جاتی ہے، اور کوڈ کو کیسا ڈیل کیا جاتا ہے، اور کیا یہ کچھ بھی اسے نہیں معلوم۔ اس کو جو ہے سعید آباد انویسٹیگیشن کا انچارج یعنی ڈی ایس پی بنائیں گے۔ اس سے زیادہ ظلم سندھ پولیس پر، اس سے زیادہ ظلم کراچی پولیس پر کیا ہو سکتا ہے؟ اب میں انویسٹیگیشن کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون نہ پڑھوں تو کیا پڑھوں؟ اب کس طریقے سے کیپٹن عاصم قائم خانی جو ویسٹ زون کے ڈی آئی جی ہیں، انہوں نے انہیں قبول کیا؟ نہیں، ان کا تو خیر میں خیال ہے سعید آباد تو ان کا علاقہ ہی نہیں ہے، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ اسد رضا نے کیسے ان کو قبول کر لیا؟ خود کیماڑی ٹاؤن کے ایس ایس پی نے کیسے قبول کر لیا؟ خیر انویسٹیگیشن کی نہیں، وہاں انویسٹیگیشن کا ظاہر ہے کوئی اور ایس پی ہوگا، لیکن ڈی آئی جی اسد رضا تو ہے نا ساؤتھ زون کے، انہوں نے کیسے انہیں قبول کیا؟ انہوں نے کیسے انہیں دعوت دی کہ آپ آ جائیں میرے زون میں، میرے زون کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں؟ اب انویسٹیگیشن میں لگا یہ اس سے زیادہ مذاق انویسٹیگیشن کے ساتھ آئی جی راجہ رفعت مختار صاحب اور کیا ہو سکتا ہے؟ خادم اعلیٰ آپ کے ساتھ واقعی سازش آپ کے خلاف ہو رہی ہے۔ پچھلے پروگرام میں نے کہا تھا کہ سارے ٹریفک کے نکمے ڈی ایس پیز کو اٹھا کے آپ نے اتنے خطرناک ترین جو ہے سب ڈویژنوں میں ان کو آپ نے ایس ڈی پی او لگا دیا، کسی کو کورنگی آپ نے لگایا، کسی کو درخشاں لگایا آپ نے، کسی کو سرجانی آپ نے لگایا، کسی کو آپ نے سکھن لگایا، کسی کو آپ نے مریض سٹی لگایا۔ یہ سارے کے بیچارے جو اسپیشل برانچ والے ہیں، یہ ٹریفک والے، انہیں کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ اب کورنگی والے کو آپ نے لگایا ہے، حسن رضا کو، وہ بیچارہ تو سوائے ڈرائیونگ لائسنس کے اس کو کچھ آتا ہی نہیں۔ اس کو یہ تو پتہ ہے کہ جعلی لائسنس کس طرح بنتے ہیں، اسے یہ تو پتہ ہے کہ اصلی لائسنس کس طرح بنتے ہیں۔ وہ لائسنس کو تو جان سکتے ہیں کہ یہ اصلی ہے کہ نقلی ہے، لیکن اس کو یہ تو نہیں پتہ نا کہ یہ موٹر سائیکل جو ہے یہ جو چل رہی ہے یہ چوری کی ہے یا کہ چوری کی نہیں ہے، وہ یہ نہیں جانتا ہے۔ آپ نے اسے کورنگی کا ایس ڈی پی لگا دیا۔ میں پہلے ہی پروگرام میں کہا تھا یہ آج کا نہیں ہے، لیکن مقصد یہ کہ اب آپ نے سعید آرائی کو جو ہے وہ انویسٹیگیشن میں اس کی پوسٹنگ کر کے آپ نے مجرمانہ غفلت اللہ پروری کی ایک مہر ثبت کر دی ہے۔ اس سے زیادہ افسوس کا مقام اور کیا ہو سکتا ہے؟ اب اسی طریقے سے اشتیاق غوری صاحب کو جو ہے وہ ہونا تو چاہیے تھا کہ ایسٹ میں ان کی پوسٹنگ ہو جاتی۔ اگر آپ نے ان کو ایڈمن ہی بنانا تھا تو آپ اس کو ایسٹ بھیج دیتے ہیں، جہاں ان کا اپنا باس اس وقت ایس ایس پی ایسٹ ہیں عرفان بادر۔ تو اب ان کی پوسٹنگ کر دی ہے اشتیاق غوری کی، کہاں پر؟ ویسٹ میں ان کو جو ہے ایڈمن لگا دیا ہے ویسٹ زون کے۔ ڈی آئی جی وہاں کیپٹن عاصم قائم خانی ہے۔ لیکن اب مجھے اطلاع ملی ہے دوران اس پروگرام کے ریکارڈنگ کے دوران ہی، جب میں نے ذکر کیا تھا کیا نام ہے ان کا صحیح کیا نام ہے خود اشتیاق غوری کا، تو کسی ہمارے ویور نے مجھے میسج کیا کہ بھائی کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، یہ وہاں اپنی مرضی سے گئے ہیں۔ یعنی کہ اشتیاق غوری کے تعلقات جو ہے وہ کیپٹن عاصم قائم خانی سے بہت زیادہ اچھے ہیں۔ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ عرفان بہادر سے بھی زیادہ اچھے تعلقات تو اشتیاق غوری کے خود کیپٹن عاصم قائم خانی سے ہیں، یعنی کہ وہ تعلقات بہت پرانے ہیں خود عرفان بہادر کے تعلقات کے مقابلے میں، تو لہٰذا ان کے لیے وہاں کوئی خطرے کی بات نہیں، وہ اپنی مرضی سے وہاں پر گئے۔ اب اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک اور ہیں اکبر نیازی، ڈی ایس پی ہیں، ان کی پوسٹنگ کر دی ہے پی آئی ڈی سی ٹریفک چوکی میں، وہاں کے سیکشن کے ان کو ایس ڈی پی او بنا دیا ہے۔ یہ مشتاق، ان کے بھائی جو ہے وہ مشتاق مہر کے بہت ہی قریبی دوستوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ خود میرا خیال ہے کہ وہاں پر جو ہے کیا نام ہے کسٹم کے کوئی بہت بڑے افسر ہیں، یہ آپس میں بہت گہرے دوست ہیں، تو یہ ان کے بھائی ہیں۔ وہ اپنے بھائی کی پوسٹنگ جو ہے وہ مشتاق مہر سے اس وقت کرواتے رہے، تو یہ ڈی ایل برانچ کے وہاں کورنگی کے انچارج بھی رہے کافی، جب تک مشتاق مہر جو ہے وہ آئی جی سندھ تھے، تو یہ وہ اکبر نیازی ہیں۔ تو یہ تو تھا آج کا پروگرام۔ اجازت چاہنے سے پہلے ایک ویور جو ہے ہمارے بہت تیز ہیں، ایک صاحب نے جو ہے وہ پورا ایک حدودربہ بھجوایا ہے زوار کے بارے میں، کہ زوار جو ہے یہ 34 سال سے ان کی سروس ہے، 32 سے 33 سال اس کی سروس ہو چکی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ 1 جنوری 1965 کی ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے،
1965 की, और ये 1991 में कहते हैं पुलिस फोर्स में भर्ती हुए हैं। तो अब ज़ाहिर है कि इनके पास अब एक ही साल या चंद महीने, 16, 13, 14, 15 महीने रह गए हैं। तो अब 14-15 महीने जो है उनकी किस्मत, देखो ना किसको कहते हैं कि किस्मत के कितने धनी हैं, कि सर्विस के आखिरी दिनों में जो है वो कहते हैं इनके 5 उंगली घी और सर कढ़ाई में आ गए कि इनका अपना बॉस जो है वो कोतवाले शहर बनने में कामयाब हो गए। तो इस वक्त अगर इन्हें जो है वो डमी या मिनी कहने में कोतवाले शहर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यानी जो पोजीशन एक ज़माने में वाजिद की थी कहने में केमाड़ी टाउन के लिए, तो वो अब पोजीशन खुद जवार की जो है पूरी कराची के लिए हो गई है। यानी कराची के 3 जोन हैं और 7 डिस्ट्रिक्ट है, जिसको जहाँ पोस्टिंग करवानी है तो वो जवार से रब्ता कर सकता है। जवार के फ़ोन नंबर जो है वो उन्होंने दे दिए हैं, पूरी मार्केट में इस वक्त है, सबके पास है। जिसने जो काम करवाना है वो जवार से रब्ता कर सकते हैं। जवार उनकी पोस्टिंग जो है वो चुटकी बजा कर इस वक्त कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है वो इस वक्त बिल्कुल आसमानों में उड़ रहे हैं, और उड़ना भी चाहिए, क्योंकि बरसों की इन्वेस्टमेंट का बिल आखिर एक दिन तो काम आना था। उसने इस वक्त जो है वो खादिम रिन जो है वो एडिशनल आईजी कराची हैं, और जब तक वो एडिशनल आईजी कराची हैं तब तक जो है वो जवार हुसैन भी जो है वो अपनी मनपसंद पोस्टिंग करवा सकेंगे। जिससे अकरम आराई जब तक मुक़द्दस हैदर थे तो वो उनका तूती बोला करता था, अब वो भी गोशा नशी हो गए। खुद उनके अपने जो डीआईजी हैं उन्होंने भी कहते हैं कि आईजी ऑफिस के कोई 1 दर्जन चक्कर लगाएं, और 3-4 दफ़ा उनकी आईजी से मुलाकात भी हो चुकी, और उनको उन्होंने दरख्वास्त भी की, इल्तिजा भी की, हाथ भी जोड़े कि उनको जो है वो अपने चरणों में बिठा दें, उन्हें ले आएँ। सीपीओ में बहुत सारी पोस्टें खाली है, उन्हें भी कोई डीआईजी की पोस्ट दे दें, चाहे भर्ती की पोस्ट क्यों ना हो, लेकिन पोस्ट उन्हें दे दे। आईजी ने उनसे हामी तो ज़रूर भरी है, लेकिन हस्ब रिवायत वो हामियाँ भरते हैं, काम किसी का नहीं करते। अब तक की जो इत्तलाआत है उसके मुताबिक काम वो किसी का नहीं करते, इनकार भी किसी को नहीं करते, काम भी किसी का नहीं करते। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है खुद आसिफ एजाज शेख है, जिसके बारे में मैंने कहा था कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने का। बहुत उन्होंने शोर मचाया था, बड़ा वावेला मचाया था आईजी के आने पर, कि अब तो उनका अपना आईजी आ गया, अब जहाँ चाहेंगे न सिर्फ अपनी पोस्टिंग कराएंगे बल्कि अपने दोस्तों को भी जो है वो बेहतरीन पोस्टिंगों से नवाजेंगे। इस किस्म के बुलंद बांग दावे जो है वो आसिफ एजाज शेख के दोस्तों ने जो है वो किए थे कि अब उनका बॉस जो है वो आसमानों में उड़ने वाला है। लेकिन कहते हैं ना कि बड़ी बातें जो हैं वो बाज़ औक़ात छोटी बन जाती है। कहता है कि बहरहाल उनकी पोस्टिंग जो सीटीडी में वो चाह रहे थे वो ना हो सकी, बल्कि स्पेशल ब्रांच के ही वो होके रह गए। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। क्यानी जो एसएचओ है उसके बारे में हमारा जो नुमाइंदा खसूसी है हमराज राई इस वक्त बहुत ही बारीक बीनी से जो है उनकी एक इंक्वायरी कर रहे हैं। जिस वक्त वो इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल हो जाएगी तो उसके अगले दिन जो है वो हमारे प्रोग्राम की सबसे बड़ी स्कैंडल न्यूज़ बन जाएगी। उस पर काम इस वक्त हो रहा है। इजाज़त चाहने से पहले मैं सिंध पुलिस के आईजी राजा रिफत मुख्तार साहब आपकी तवज्जो चाहूँगा, क्योंकि प्रोग्राम का जो हमारा अगला हिस्सा है वो है पुकार। आज के पुकार में जो है शहीद बेनज़ीराबाद के एक पुलिस अफसर हैं अहमद अली शेर, उनके साथ जो ज़्यादती की है आपके पुलिस के क्लरिकल स्टाफ ने, सुबूर ने, और ये जो है कोई राजपड़ हैं जावेद राजपड़ और सब इंस्पेक्टर फयाज मेमन, उनके साथ जो ज़्यादती की है खुद उन्हीं के ज़बानी सुनिए कि क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ ज़्यादती नहीं की, क्या क़यामत उन पर नहीं ढाई। आपके इस करप्ट तरीन जो है इस क्लरिकल स्टाफ ने, आप उनकी पुकार सुने और उसके बाद आप उनके साथ होने वाली ज़्यादती का अज़ाला करें। सुनिए, देखिए क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये इस्टेब्लिशमेंट सीपीओ ऑफिस में 2-3 बंदे हैं जो कि हमारे प्रमोशन से इन्होंने खेल खिलाए, और ये जावेद राज पर हैं और फयाज मेमन जो है वही गुलाम नबी मेमन साहब ने इनको लाया था।
انہوں نے اسٹیبلشمنٹ میں انچارج لگایا تھا، تو انہوں نے آ کے ہمارے انٹیریئر سندھ میں جتنے بھی ایس آر پی سے، ٹریننگ برانچ سے اور اسپیشل برانچ سے، صرف ہماری سینیارٹی مرج کی ہوئی تھی، ویسے تو ہم نوکریاں تو اپنے ڈسٹرکٹ میں کر رہے تھے. تو انہوں نے جو ہمارے ساتھ اپائنٹمنٹ تھے کراچی والے، وہ ابھی انسپیکٹر پروموشن ہونے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں تو انہوں نے سب انسپیکٹر سے بھی ریورٹ کر کے اے ایس آئی کر دیا ہے، جو کہ اپنے ہاتھ سے انہوں نے کئی مختلف لیٹر بھیجے ہیں، جبکہ 2016 میں ہمیں انہوں نے پروموٹ کیا تھا. ابھی 2023 میں آ کے انہوں نے ہمیں ریورٹ کر دیا. کون سی ان کے اوپر پہاڑ گر گیا تھا جب سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا؟ سپریم کورٹ میں پیرا نمبر 10 میں واضح لکھا ہوا ہے، پولیس رول 13.3 کے حساب سے کسی کو اپنے پروموشن حق سے محروم نہیں کیا جاتا ہے. جبکہ یہ جو پروموشن ہوتا ہے وہ پولیس رول کے حساب سے ہوتا ہے. جو ہم نیچے رینک سے اوپر آتے ہیں، یہ کورسز کی بنیاد پہ آتے ہیں. پہلے ہمارا A1 B1 ہوتا ہے، اس کے بعد لوور کرتے ہیں، ہیڈ کانسٹیبل بنتے ہیں، اس کے بعد انٹرمیڈیٹ کیا جاتا ہے، اس کے بعد ہم اے ایس آئی بنتے ہیں. تو اس کے بعد جیسے ویکینسیاں ہوتی ہیں، پھر سب انسپیکٹر ہوتے ہیں، پھر ہم اپر کی کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اپر کرنے کے بعد ہم انسپیکٹر بنتے ہیں. انسپیکٹر بننے کے جو ہمارے ساتھ جو کراچی میں ہم نے ٹریننگ کی ہے، کراچی میں ہی اپائنٹ ہوئے تھے، تو جو ہمارے ساتھ وہاں بھی اپائنٹمنٹ ہوئے تھے تو وہ سارے انسپیکٹر بننے جا رہے ہیں. ڈی آئی جی نواب شاہ یونس چانڈو صاحب اور ڈی آئی جی جاوید اسکانی کو انہوں نے پریشر ڈال کے سی پی آفس سے مختلف طریقوں سے لیٹر بھیج کے ان کو سب کو اپنا ہمیں ریورٹ کرا کے اپنے بندوں کو جو جونیئر تھے ہم سے ان کو اوپر کرا دیا. اس کے علاوہ سر دیکھو نا، لیڈیز کی سینیارٹی جو کہ اپنا سر ٹربیونل نے فیصلہ دیا تھا، اسی کی اپنی کمیٹی بٹھا کے ان کو، یہ سوہائی عزیز صاحبہ ہے اے آئی جی اسٹیبلشمنٹ، انہوں نے لیڈیز کی جتنی پروموشن تھی، لیڈیز کو ان کے پروموشن پہ فریز کیا گیا، ہولڈ کیا گیا. کوئی دوسرا جب پروموشن ہوگا وہ ان کے بیچ کے ساتھ ہوگا. لیڈیز کو الگ سینیارٹی دے رہے ہیں اور ہمیں ریورٹ کر کے اے ایس آئی کر دیا ہے ہم نے، جبکہ ہم 10 سال تھانوں میں ایس ایچ او رہے ہیں، بہت کام اچھے کام کیے ہیں. اب آ کے ہمیں ریورٹ کر کے سائڈ کر دیا ہے. تو اب ہم کدھر جائیں؟ ابھی ہماری باقی کتنی نوکری رہی ہے؟ بہت سے لوگ ریٹائر ہونے والے ہیں، 32 سال ہماری نوکری ہے. تو ہم کدھر جائیں؟ ہمارے لیے تو ہمارا مستقبل تباہ کر دیا یہ 2-3 بندوں سی پی او میں بیٹھ کے، یہ افسران کو. اور اپنا یہ سکھر میں جو ہے ہیڈ کلرک تھے، ایک بھائیو صاحب تھے، اور ادھر اپنا نواب شاہ میں جو ہیڈ کلرک ہیں قمر ملک صاحب ہیں، یہ ان کے ملے ہوئے ہیں. تو ہمارے ساتھ بہت ناانصافی ظلم برپا ہوا ہے. ہم نے یہ پٹیشنیں بھی کی ہوئی ہیں لیکن کوئی ہمارے سننے والا نہیں ہے. اسی لیے ہم آپ کو گزارش کر رہے ہیں کہ ہماری جو آواز ہے اٹھا کے آئی جی صاحب تک پہنچا دیں کہ ہمیں سنیں، ہمیں او آر پہ بلائے. ہماری جو جائز، ہم نے اپیلیں بھی کی ہوئی ہیں لیکن کوئی ہمیں رپلائی نہیں دیا جا رہا، کسی اپیل کا ہمیں جواب نہیں دیا، کوئی ہماری اپیل سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ہم کدھر جائیں؟ تم خدا آپ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے ہمیں انصاف دلایا جائے. جبکہ ہم کورس کوالیفائڈ ہیں، نیچے سے جتنے بھی پروموشن ہوتے ہیں کورس کے حساب سے ہوتے ہیں. ہم کورس کوالیفائڈ ہیں، تمام موسٹ سینئر ہیں، کراچی کے ہی اپائنٹمنٹ ہیں، کراچی میں رہے ہیں. تو انہوں نے ہمیں سینیارٹی ادھر بھیج دیے، یا تو ہمیں پروموٹ کر دیں یا ہمیں سینیارٹی کراچی کی دلوا دیں. تو ہماری مہربانی ہوگی، آپ ہماری ہیلپ کریں. تھینک یو سر. السلام علیکم. جی آئی جی راجہ رفعت مختار صاحب یہ تھے پولیس افسر جس کے ساتھ آپ کے چین آف کمان میں کام کرنے والے صبور نے اتنا بڑا ظلم کیا. اب ان کے ساتھ ہونے والی زیادتی، ناانصافی پر عدالت تو بنتا ہے، اور یہ اب آپ کی ذمہ واری میں شامل ہے کہ ان کے ساتھ آپ عدالت کریں. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اسی کے ساتھ اب اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.